नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें एक ऐसे अजीम बादशाह का जिसकी हुकूमत सिर्फ जमीन तक महदूद न थी बल्कि हुआ भी इसके हुक्म की ताबे थी। जिन्नात इसके फरमान के गुलाम थे, परिंदे इसके इशारों पर चलते थे और कुदरत की बेशुमार कुव्वतें इसके जेर असर थीं। ये कोई आम बादशाह न था बल्कि अल्लाह के अजीम नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत अता फरमाई थी जैसी न किसी को पहले मिली और न बाद में मिली। लेकिन इस बेमिसाल बादशाह की वफात इतनी खामोश और पुरस्रार थी कि उनके अपने खिदमत गुजार यानी जिन्नात भी महीनों बल्कि एक तवील अरसे तक उनकी वफात से बेखबर रहे। न कोई शोर हुआ, न कोई ऐलान, न कोई मातम बरपा हुआ, बल्कि सिर्फ एक असा और एक मामूली सी दीमक इस अजीम वाक़े की गवाह बनी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत एक हैरत अंगेज निज़ाम का नमूना थी। बैत अल मक़दस की सरजमीन पर हर तरफ तमीरात का सिलसिला जारी था। जिन्नात दिन रात मुसलसल मेहनत करते थे। वो बड़े बड़े महल्लात, मजबूत कले, बुलंदो बाला इमारतें और अजीम इबादत गाहें तामीर करते थे। अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। उनके अजसाम लतीफ थे, वो हुआ की तरह तेज रफ्तार थे, लेकिन जब काम करते तो उनके हाथ इंतहाई मजबूत हो जाते। वो बड़े बड़े पत्थरों को इस तरह तराशते जैसे कोई नर्म मिट्टी को शक्ल दे रहा हो। एक मकाम पर अल्लाह के हुक्म से पिघले हुए तांबे का चश्मा जारी हुआ। ये कोई आम मंजर न था बल्कि 3 दिन और 3 रात तक सुर्ख तांबा पानी की तरह बहता रहा। जिन्नात उसे जमा करते और इससे बड़ी बड़ी चीजें तैयार करते। वो ऐसे बर्तन बनाते जो तालाब की मानिंद बड़े होते। इनमें हजारों लोग एक साथ खाना खा सकते थे। ऐसी देगें तैयार की गईं जो इतनी भारी थीं कि जमीन में नस्ब कर दी गईं क्योंकि कोई उन्हें हरकत ना दे सकता था। ये सवाल पैदा होता है कि क्या जिन्नात ये सब अपनी मर्जी से करते थे? हकीकत यह है कि उनमें बहुत से सरकश भी थे, मगर अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उन पर ऐसी कुदरत अता की थी कि वो सर उठाने की जुर्रत न करते। जब वो काम करते तो एक फरिश्ता उन पर निगरान मुकर्रर होता। इसके हाथ में आग का कूड़ा होता। अगर कोई जिन हुक्म उदूली करता, असस्ती दिखाता तो उसे सख्त सजा दी जाती। यही खौफ उन्हें मुसलसल काम पर मजबूर रखता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत का मकसद सिर्फ ताकत का मुजाहिरा नहीं था बल्कि इंसानियत की खिदमत था। उनके दस्तरखान पर रोजाना हजारों इंसान, जानवर, परिंदे और दीगर मखलूकात खाना खाती थीं। उनके मोहल्लों के बाहर जानवरों के लिए वसी मैदान होते जहां वो आराम से रहते। उनके बावर्ची खानों में हमेशा आग जलती रहती। बड़ी बड़ी देगों में गोश्त पकाया जाता और जरूरतमंदों में तकसीम किया जाता। ये एक ऐसी रियासत थी जहां कोई भूखा नहीं सोता था। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को परिंदों की ज़बान समझने का इल्म भी अता फरमाया था। एक मर्तबा वो अपने अजीम तख्त पर सवार थे जो हवा में सफर करता था। ये तख्त निहायत वसी था, मीलों तक फैला हुआ था। इस पर सोने का मिंबर नस्ब था और उसके इर्द गिर्द हजारों कुर्सियां थीं जिन पर उलमा, नेक लोग और दीगर अफराद बैठते थे। इस तख्त पर सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मकानात भी मौजूद थे जिनमें उनके अहलो अयाल और खादिम रहते थे। जब ये अजीम काफिला मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचा तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खाना कबा के गिर्द बुत देखे। लोग उनकी इबादत कर रहे थे। ये मंजर देखकर उनका दिल गमगीन हो गया। रवायत है कि इस वक्त खाना कबा ने अल्लाह के हुजूर फरियाद की कि अल्लाह का एक बरगुज़ीदा नबी यहाँ से गुजरा मगर मेरे पास ना उतरा, हालांकि मेरे गिर्द बुत रखे हुए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया कि गमगीन ना हो, एक वक्त आएगा जब ये सरजमीन सजदा करने वालों से भर जाएगी और यहाँ आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे जो इस घर को बुतों से पाक करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ ताकतवर हुक्मरान थे बल्कि अदलो इंसाफ के भी आला नमूना थे। एक बार एक बूढ़ी औरत उनके दरबार में हाजिर हुई और शिकायत की कि हुआ की शिद्दत से इसका हाथ टूट गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुआ को तलब किया। हुआ ने बताया कि उसे अल्लाह के हुक्म से एक कश्ती को बचाने के लिए जल्दी जाना था। इसी दौरान यह हादसा पेश आया।
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے رہنمائی طلب کی اور فیصلہ ہوا کہ کشتی میں بچنے والے لوگ اس عورت کے نقصان کا ازالہ کریں۔ اس فیصلے نے ثابت کیا کہ ان کے دور میں کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بے حد عاجز مزاج تھے۔ وہ روزانہ اپنے دربار سے نکلتے، پہلے امیروں سے ملتے اور پھر غریبوں کے پاس جا کر زمین پر بیٹھ جاتے۔ وہ فرماتے کہ ایک محتاج دوسرے محتاج کے پاس بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عبادت گزار نے ان کی عظیم سلطنت دیکھ کر کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی بادشاہت دی ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن کے نامہ اعمال میں ایک بار سبحان اللہ لکھا جانا اس پوری بادشاہت سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ سلطنت ختم ہو جائے گی مگر نیکی باقی رہے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹیوں کی وادی کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت عظیم نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان میں ایک خاص نعمت یہ تھی کہ وہ پرندوں اور دیگر مخلوقات کی بات سمجھ سکتے تھے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ان کے لشکر میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ قرآن مجید میں بیان ہے کہ ان کے لشکر کو مکمل نظم کے ساتھ ترتیب دیا جاتا تھا۔ ہر مخلوق اپنے مقام پر رہتی اور پورا لشکر ایک منظم انداز میں آگے بڑھتا تھا۔ جب وہ ایک وادی کے قریب پہنچے جسے چیونٹیوں کی وادی کہا گیا، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو آواز دی کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ دے۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ سورۃ النمل میں ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی یہ بات سنی تو وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، اور میں ایسے نیک اعمال کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت کے ساتھ ساتھ ان کی عاجزی بھی ظاہر کرتا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت ہونے کے باوجود وہ ایک چھوٹی چیونٹی کی بات بھی سنتے تھے اور اس پر مسکراتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف بڑی حکومت دی تھی بلکہ دل کی نرمی اور شکر گزاری بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کا واقعہ۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر میں پرندوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہدہد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیا وہ کہیں غائب ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی واضح وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ہدہد واپس آ گیا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو معلوم نہیں۔ میں قوم سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جسے ہر چیز دی گئی ہے اور اس کا ایک عظیم تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم دیکھیں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ۔ پھر انہوں نے ایک خط لکھا اور ہدہد کو دیا کہ یہ خط ان لوگوں کے پاس لے جاؤ، پھر کچھ فاصلے پر رہ کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے۔ ہدہد وہ خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، اور اس میں کہا گیا تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو بلکہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملکہ نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم طاقت والے ہیں لیکن فیصلہ آپ کا ہے۔ ملکہ نے سوچا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے اس نے تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب تحفہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ تمہارے مال سے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کے خلاف لشکر آئے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے؟ ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا۔
پھر ایک ایسے شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے سامنے رکھا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکر۔ جب ملکہ آئی تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ تو گویا وہی ہے۔ پھر جب اسے شیشے کے محل میں داخل ہونے کو کہا گیا تو اس نے اسے پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اٹھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شیشے کا محل ہے۔ اس پر ملکہ نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع جنات کو بھی کر دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بڑی بڑی عمارتیں، مجسمے، بڑے برتن اور مضبوط دیگیں بناتے تھے۔ وہ ان کے حکم سے سمندر میں غوطے لگاتے اور مختلف کام کرتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا فیصلہ فرمایا تو ان کی موت کا علم کسی کو فوراً نہ ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور ایک عظیم محل میں گزرا جسے جنات نے تعمیر کیا تھا۔ اس محل میں 1000 کمرے تھے۔ باہر جنات مسلسل محنت کر رہے تھے، ان پر سخت نگرانی تھی۔ اسی دوران ان کی وفات کا وقت قریب آ گیا۔ وہ اپنے محل میں داخل ہوئے، عصا پکڑا، عبادت میں مشغول ہو گئے اور اسی حالت میں ملک الموت آئے اور ان کی روح قبض کر لی۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ تھی کہ وہ زمین پر نہ گرے بلکہ عصا کے سہارے کھڑے رہے۔ باہر کام کرنے والے جنات انہیں کھڑا دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ بادشاہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ اسی خوف سے وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ دن گزرتے گئے، ہفتے گزرے، مہینے گزر گئے، مگر کسی کو معلوم نہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وفات پا چکے۔ آخرکار اللہ نے ایک چھوٹی سی دیمک کو حکم دیا کہ وہ ان کے عصا کو اندر سے کھانا شروع کرے۔ دیمک آہستہ آہستہ لکڑی کو کھوکھلا کرتی رہی۔ ایک دن عصا ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے۔ تب سب کو معلوم ہوا کہ وہ مدت پہلے وفات پا چکے تھے۔ اس واقعے نے جنات کے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیا کہ وہ غیب جانتے ہیں۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اتنی مدت تک سخت مشقت میں مبتلا نہ رہتے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی عظیم سلطنت آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی، لیکن ان کی یاد، ان کا عدل، ان کی عبادت، ان کی حکمت اور ان کی عظمت ہمیشہ زندہ رہی۔ قرآن مجید میں سورۃ سبا میں ذکر ہے کہ جب ہم نے ان پر موت کا حکم نافذ کیا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ صرف ایک دیمک کے ذریعے چلا جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے عصا کے سہارے کھڑے تھے۔ جنات انہیں دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ وہ زندہ ہیں۔ وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ جب دیمک نے عصا کو کھا لیا تو وہ گر پڑے۔ تب جنات کو معلوم ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت آمیز مشقت میں نہ رہتے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ جنات کے پاس یہ علم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے لوگوں کو یہ حقیقت سمجھائی۔